बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम इकरार करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर जो सैयदुल अंबिया और खातिमुन नबिय्यीन हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी औलाद, माल, इज़्ज़त और ईमान में इजाफा फरमाए और हर किस्म की ज़मीनी और आसमानी शर से महफूज रखे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जन्नत का तज़किरा करेंगे कि जन्नत क्या है, इसमें क्या कुछ होगा। वीडियो बहुत मालूमाती होने वाली है, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। जन्नत का लफ्जी मायने हर उस बाग के हैं जिसके दरख्त जमीन को छुपा लें। अल जन्नह से इस्तिलाह शरई में मुराद वो अज़ीमुश्शान बाग है जो बेशुमार नेमतें लिए हुए आलम आखिरत में नेककारों के लिए मखसूस है और आज नजरों से मस्तूर है। इसका नाम जन्नत या तो इसलिए पड़ा कि वो दुनिया के बागों से मुशाबे है, गो मुशाबहत बहुत दूर की सही, और या इसलिए कि इसकी नेमतें अभी मस्तूर हैं। वो बाग जिसके मुतालिक अंबिया की तालीमात पर ईमान लाकर नेक और अच्छे काम करने वालों को खुशखबरी दी गई है। ये ऐसा हसीन और खूबसूरत बाग है जिसकी कोई मिसाल नहीं। ये मुकाम मरने के बाद क़यामत के दिन उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने दुनिया में ईमान लाकर नेक व अच्छे काम किए। जन्नत ऐशो आराम की ऐसी जगह का नाम है जो ईमान वालों को उनके ईमान और अमल के सिले में अल्लाह की तरफ से अता होगी। कुरान मजीद ने जन्नत की ये तारीफ की है कि इसमें नहरें बहती होंगी, आलिशान इमारतें होंगी, खिदमत के लिए हूर व गुलमा होंगे, इंसान की तमाम जायज़ ख्वाहिशात पूरी होंगी और लोग अमन चैन से अबदी जिंदगी बसर करेंगे। जन्नत एक मकान है जो अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए बनाया है। इसमें वो नेमतें मुहैया हैं जिनको न आंखों ने देखा, न कानों ने सुना, न किसी आदमी के दिल पे उनका खतरा गुजरा। जो कोई मिसाल उसकी तारीफ में दी जाए समझाने के लिए है। अरबी में जन्नत ऐसे घने बाग को कहते हैं जिसमें दरख्तों की वजह से जमीन छुपी हुई हो। मुसलमानों को बरोज़ क़यामत मिलने वाले घर को जन्नत कहने की मुख्तलिफ वजूहात हैं। जन्नत में बागात हैं, वो दुनिया में निगाहों से छुपी हुई है, आलम गैब में से है। जन्नत बरहक है जिसका मुनकिर काफिर है। यूं ही जो शख्स जन्नत को तो माने मगर उसके लिए नए मायने गढ़े, मसलन सवाब के मायने अपनी हसनात को देखकर खुश होना, वो हकीकतन जन्नत का मुनकिर है और ऐसा शख्स भी काफिर है। जन्नत पैदा हो चुकी है और अब भी मौजूद है, ये नहीं कि अभी तक पैदा ना हुई और बरोज़ क़यामत पैदा की जाएगी। ज्यादा सही कौल ये है कि जन्नत 7वें आसमान के ऊपर है, क्योंकि कुरान मजीद में है कि यानी सिदरतुल मुंतहा के पास ही जन्नतुल मअवा है, और एक हदीस में है कि जन्नत की छत अर्श पे है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि जन्नती अफराद की 3 किस्में होंगी, कस्बा, वाहबी, अताई। कस्बी जन्नती वो हैं जो अमाल की बरकत से जन्नत में जाएंगे। वाहबी वो जो किसी जन्नती के तुफैल जन्नत में जाएंगे, जैसे मुसलमानों के छोटे बच्चे। और अताई जन्नती वो मखलूक होगी जो अल्लाह पाक जन्नत को भरने के लिए पैदा फरमाएगा। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जन्नत 4 शख्सों की मुश्ताक है, हज़रत अली बिन अबी तालिब, हज़रत मिक़दाद, हज़रत अम्मार और हज़रत सुलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जन्नतियों को सबसे बड़ी नेमत दीदार खुदाबंदी हासिल होगी। हदीस पाक में है, अल्लाह करीम अपना पर्दा उठा देगा और उन्हें कोई चीज़ दीदार खुदाबंदी से ज़्यादा महबूब न दी गई होगी। अल्लाह पाक के नज़दीक इज़्ज़त और इकराम वाला वो होगा जो सुबह शाम ज़ियारत खुदाबंदी से मुशर्रफ होगा। मालिक जन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की एक ईंट सोने की और एक ईंट चांदी की है। इनका गारा खालिस मुश्क का है, इसकी बजरी मोती और याकूत की है, इसकी मट्टी ज़ाफ़रान है। जो इसमें दाखिल होगा खुश रहेगा, कभी गमगीन न होगा, हमेशा रहेगा, कभी न मरेगा। उसके कपड़े न गलेंगे और ना ही उनकी जवानी फना होगी। जन्नत की चौड़ाई ऐसी है कि 7 आसमान और 7 जमीन के वर्क कागज के पेपर बनाकर बाहम मिला दिए जाएं तो जितने वो हों उतनी जन्नत की चौड़ाई है। जन्नती चौखटों में से 2 चौखटों का दरमियानी फासला 40 साल की राह है। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बेशक जन्नत में एक खोखले मोती का खैमा होगा जिसकी चौड़ाई 60 मील है। इसके हर गोशे में उसके घर वाले होंगे कि दूसरे गोशे वालों को न देख सकेंगे और मोमिनीन उनके पास चक्कर लगाएंगे। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जन्नत में 100 मनाजिल हैं। हर 2 मंजिल के दरमियान फासला ऐसा है जैसे आसमान और जमीन के दरमियान, और फिरदौस आला दर्जा है जिससे जन्नत की 4 नहरें फूटती हैं और उसके ऊपर अर्श है। तो तुम जब भी अल्लाह से मांगो तो उससे फिरदौस मांगो। जन्नती दरख्तों का तना सोने का होगा। हदीस मुबारका में जन्नती दरख्त की वसअत बयान की गई है कि इसके साये में 1000 साल तक कोई सवार चलता रहे तब भी उसका साया खत्म न हो। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जन्नत में हूरे ऐन की महफिल सजती है और हूरें अपनी अपनी आवाजें बुलंद करती हैं। ऐसी आवाज मखलूक ने कभी न सुनी। कहती हैं कि हम हमेशा रहने वालियां हैं, कभी फना न होंगी, और हम खुश रहने वालियां हैं, कभी गमगीन न होंगी। हम राज़ी रहने वालियां हैं, कभी नाराज न होंगी। उसे खुशखबरी हो जो हमारा हो और हम उसके हों। जन्नत में पानी, शहद, दूध और शराब का दरिया है जिनसे आगे नहरें निकलती हैं।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جنتی لوگ بغیر بال والے صاف بدن سرمگی یعنی سرما لگی آنکھوں والے ہوں گے، نہ ان کی جوانی ختم ہوگی نہ ان کے کپڑے گلیں گے۔ جنتیوں کا قد و قامت حضرت آدم علیہ السلام، شکل و صورت حضرت یوسف علیہ السلام اور دل حضرت ایوب علیہ السلام کی مثل ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نیند موت ہی کی ایک قسم ہے، جبکہ جنت میں موت نہیں ہوگی، لہٰذا نیند بھی نہ ہوگی۔ جنت میں عربی زبان بولی جائے گی۔ جنت میں ریشمی بوٹی کا درخت ہوگا جس سے جنتی لباس تیار کیا گیا ہوگا۔ ایک اعرابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، جنت میں اونٹ ہوں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، اگر اللہ کریم تجھے جنت میں داخل فرما دے تو وہاں تیرے لیے ہر وہ شے ہوگی جو تیرا دل چاہے اور آنکھیں پسند کریں۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر خود اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کی حسن کی وجہ سے خلائق فتنے میں پڑ جائیں، اور اگر حور اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسا ہو جائے جیسے آفتاب کے سامنے چراغ، اور اگر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائیں، اور اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو تو آفتاب کی روشنی مٹا دے جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں 100 برس تک تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے اور ختم نہ ہو۔ جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی راہ ہوگی، پھر بھی جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی کہ مونڈھے سے مونڈھا چھلتا ہوگا۔ بھیڑ کی وجہ سے وہ دروازہ چچرانے لگے گا۔ اس میں قسم قسم کے جواہر کے محل ہیں، ایسے صاف و شفاف کے اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا اندر سے دکھائی دے۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، زمین زعفران کی، کنکریوں کی جگہ موتی و یاقوت، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک یاقوت سرخ کی، ایک زبرجد سبز کی، اور مشک کا گارا ہے اور گھاس کی جگہ زعفران ہے۔ موتی کی کنکریاں، انبر کی مٹی، جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا شراب کا، پھر ان سے نہریں نکال کر ہر ایک کے مکان میں جاری ہیں۔ وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بنتی بلکہ زمین کے اوپر اوپر رواں ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، اور نہروں کی زمین خالص مشک کی۔ وہاں کی شراب دنیا کی سی نہیں جس میں بدبو اور کڑواہٹ اور نشہ ہوتا ہے اور پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو کر بےہودہ بکتے ہیں۔ وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک و منزہ ہے۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر کسی پرند کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کو جی چاہے تو اسی وقت بھنا ہوا ان کے پاس آ جائے گا۔ اگر پانی کی خواہش ہو تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے۔ ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی، دودھ، شراب یا شہد ہوگا کہ ان کی خواہش سے ایک قطرہ کم نہ زیادہ۔ بعد پینے کے خود بخود جہاں سے آئے تھے چلے جائیں گے۔ وہاں نجاست، گندگی، پیشاب، پخانہ، کان کا میل، بدن کا میل اصلاً نہ ہوں گے۔ ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا، سب کھانا ہضم ہو جائے گا اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔ ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے جمع کی طاقت دی جائے گی۔ ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر بقصد اور بلا قصد مثل سانس کی جاری ہوگی۔ کم سے کم ہر شخص کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے۔ خادموں میں ہر ایک کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے میں سونے کا، اور ہر پیالے میں نئے رنگ کی نعمت ہوگی۔ جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی۔ ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے، ہر مزہ دوسرے سے ممتاز۔ وہ معن محسوس ہوں گے، ایک کا احساس دوسرے سے مانع نہ ہوگا۔ جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند، اور دوسرا گروہ جیسے کوئی نہایت روشن ستارہ۔ جنتی سب ایک دل ہوں گے، ان کے آپس میں کوئی اختلاف و بغض نہ ہوگا۔ ان میں ہر ایک کو حور عین میں سے کم 2 بیویاں ایسی ملیں گی کہ 70 جوڑے پہنے ہوں گی۔ پھر بھی ان لباسوں اور گوشت کے باہر سے ان کی پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا، جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ عز و جل نے انہیں یاقوت سے تشبیہ دی، اور یاقوت میں سوراخ کر کے اگر ڈورا ڈالا جائے تو ضرور باہر سے دکھائی دے گا۔ آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار میں آئینے سے بھی زیادہ صاف دیکھے گا، اور اس پر ادنا درجے کا جو موتی ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک روشن کر دے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس کے شانوں کے درمیان رکھے گا تو سینے کی طرف سے کپڑے اور جلد اور گوشت کے باہر سے دکھائی دے گا۔ اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے بے ہوش ہو جائے اور لوگوں کی نگاہیں اس کا تحمل نہ کر سکیں۔
مرد جب اس کے پاس جائے گا اسے ہر بار کو آری پائے گا، مگر اس کی وجہ سے مرد و عورت کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوئی ہوگی۔ اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے تو اس کی تھوک کی شیرینی کی وجہ سے سمندر شیریں ہو جائے، اور ایک روایت ہے کہ اگر جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ شیریں ہو جائے۔ جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے اور پائنتی 2 حوریں نہایت اچھی آواز سے گائیں گی، مگر ان کا گانا یہ شیطانی مزامیر نہیں بلکہ اللہ عز و جل کی حمد و پاکی ہوگا۔ وہ ایسی خوشگلوں ہوں گی کہ مخلوق نے ویسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی، اور یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہ مریں گی، تو ہم چین والیاں ہیں، کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گی، ہم راضی ہیں، ناراض نہ ہوں گے۔ مبارکباد اس کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کے ہوں۔ سر کے بال اور پلکوں اور بھووں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے، سب بیریش ہوں گے۔ سرمگی آنکھیں 30 برس کی عمر کے معلوم ہوں گے، کبھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوں گے۔ ادنا جنتی کے لیے 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی، اور ان کو ایسے تاج ملیں گے کہ اس میں ادنا موتی مشرق و مغرب کے درمیان روشن کر دینے والا ہوگا، اور اگر مسلمان اولاد کی خواہش کرے تو اس کا حمل اور وضع اور پوری عمر یعنی 30 سال کی خواہش کرتے ہی ایک ساتھ میں ہو جائے گی۔ جنت میں نیند نہیں کہ نیند ایک قسم کی موت ہے، اور جنت میں موت نہیں۔ جنت میں جب جنتی جائیں گے ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا، اور اس کے فضل کی حد نہیں۔ پھر انہیں دنیا کی 1 ہفتے کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار عز و جل کی زیارت کریں، اور عرش الہی ظاہر ہوگا، اور رب عز و جل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا، اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، زبرجد کے ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر، اور ان میں ادنا سے ادنا مشک و کافور کے ٹیلے پہ بیٹھے گا، اور ان میں ادنا کوئی نہیں۔ اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے، اور خدا کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے، کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے معنی نہیں، اور اللہ عز و جل ہر ایک پہ تجلی فرمائے گا۔ ان میں سے کسی کو فرمائے گا، اے فلاں بن فلاں، تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا؟ دنیا کے بعض معاصی یاد دلائے گا۔ بندہ عرض کرے گا، تو اے رب کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا؟ فرمائے گا، ہاں، میری مغفرت کی وسعت ہی کی وجہ سے تو اس مرتبے کو پہنچا۔ وہ سب اسی حالت میں ہوں گے کہ ابر چھائے گا اور ان پہ خوشبو برسائے گا کہ اس کی سی خوشبو ان لوگوں نے کبھی نہ پائی تھی، اور اللہ عز و جل فرمائے گا کہ جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کی ہے، جو چاہو لو۔ پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے جسے ملائکہ گھیرے ہوئے ہیں، اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی، نہ قلوب پر ان کا خطرہ گزرا۔ اس میں سے جو چاہیں گے ان کے ساتھ کرتی جائے گی، اور خرید و فروخت نہ ہوگی، اور جنتی اس بازار میں باہم ملیں گے۔ چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا، اس کا لباس پسند کرے گا، ہنوز گفتگو ختم بھی نہ ہوگی کہ خیال کرے گا میرا لباس اس سے اچھا ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں۔ پھر وہاں سے اپنے مکانوں کو واپس آئیں گے، ان کی بیویاں استقبال کریں گے اور مبارکباد دے کے کہیں گی کہ آپ واپس ہوئے اور آپ کا جمال اس سے بہت زائد ہے، کیا ہمارے پاس سے آپ گئے تھے؟ جواب دیں گے کہ پروردگار جبار کے حضور بیٹھنا ہمیں نصیب ہوا تو ہمیں ایسا ہی ہو جانا سزاوار تھا۔ جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے، اور ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جائیں گے۔ سب سے کم درجے کا جو جنتی ہے اس کے باغات اور بیویاں اور نعیم و خدام اور تخت 1000 برس کی مسافت تک ہوں گے، اور ان میں اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح و شام مشرف ہوگا۔ جب جنتی جنت میں جا لیں گے اللہ عز و جل ان سے فرمائے گا، کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ عرض کریں گے، تو نے ہمارے منہ روشن کیے، جنت میں داخل کیا، جہنم سے نجات دی۔ اس وقت پردہ کے مخلوق پر تھا اٹھ جائے گا، تو دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہ ملی ہوگی۔ دوستوں، کہتے ہیں کہ اسلام کے عروج کے دور میں بغداد کے قاضی اپنے شاندار گھوڑے پر سوار بازار میں جا رہے تھے کہ ایک غریب یہودی موچی نے ان کو روکا اور ان سے کہا کہ تم کہتے ہو کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ دیکھو اپنی سواری، اپنا گھر، اپنا منصب اور اپنی عزت و جاہ، کیا یہی قید خانہ ہے؟ اور میری حالت دیکھو، کس غربت اور قسم پرسی میں زندگی گزار رہا ہوں، کیا یہی جنت ہے؟ آپ نے اسے جواب دیا، ارے نادان، اگر میں اللہ کے ہاں کامیاب ہو گیا اور مجھے جنت مل گئی تو یہ سب کام جس کا تم نے ذکر کیا ہے اس کے مقابلے میں ایک قید خانے سے زیادہ نہیں، اور اگر تو کفر و شرک پہ مر گیا اور جہنم میں ڈالا گیا تو اس کے مقابلے میں تیری یہ حالت جس میں تو آج ہے تیرے لیے جنت سے کم نہیں۔ ارے نہ سمجھ، دنیا کی کسی بہت بڑی سلطنت کی بادشاہی بھی جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں
کسی قید خانے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ جنت کی صحیح تصویر کھینچنے کے لیے کسی انسانی زبان میں ایسے الفاظ موجود نہیں کہ ان کا بیان کیا جا سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی بشر کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ پھر آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو اس کے استدلال میں یہ آیت پڑھ لو۔ پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا کے رکھا گیا ہے، اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں ہے۔ ظاہر ہے جس کھانے کو ہم نے کھایا نہیں اس کا ذائقہ ہم کیا جانے، جس پھل کو ہم نے نہ دیکھا نہ چکھا اس کی لذت ہمیں کیا معلوم، جس نعمت کو ہم جانتے ہی نہیں اس کا خیال دل میں کیسے گزرے۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا میں ہمیں جو کچھ ملا ہے آزمائش کے درجے میں ہے اور ہم اسی میں گم ہو جاتے ہیں۔ جنت میں جو کچھ ملے گا نعمت کے درجے میں ہوگا، اس کا اندازہ کر لیجئے۔ مگر اے اہل الباب و دانش، سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا وہ خدا جس نے ایسی حسین دنیا بنائی اس سے بہت زیادہ حسین جنت نہیں بنا سکتا؟ کیا جس نے ایسے لذیذ پھل پیدا کیے وہ ان کی لذت کو بڑھا نہیں سکتا؟ جس نے اتنے حسین درخت اور پھول پیدا کیے کیا وہ انہی جیسے محل نہیں بنا سکتا؟ جس نے ہمارے سامنے پانی کے سمندر پیدا کر کے رکھ دیے اور دریا بہا دیے، کیا وہ دودھ، شہد اور طرح طرح کے شربتوں کے چشمے اور دریا نہیں بہا سکتا؟ جس نے دنیا میں ایسی ایسی نعمتیں پیدا کی وہ ان سے بہت اعلیٰ نعمتیں پیدا نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ تو خلاق العلیم ہے۔ جنت کی خوبصورتی، دلکشی اور سرسبزی کی تصویر کشی میں قرآن حکیم اور حدیث ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ گھنے سرسبز باغات ہیں جن میں چشمے ابلتے ہیں اور جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ ہمیشگی کی زندگی وہاں حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویوں کی رفاقت حاصل ہوگی، وہاں کے پھل دائمی اور سائے لازوال ہیں، بے حساب رزق وہاں عطا فرمایا جائے گا اور وہاں اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے فرمایا جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے پہ گہری نظر رکھتا ہے۔ سورہ رعد میں اللہ پاک نے فرمایا خدا ترس انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے پھل دائمی اور اس کا سایہ لازوال۔ یہ انجام ہے متقی لوگوں کا، اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ سورہ غافر میں اللہ نے فرمایا اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ ہو وہ مومن، ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا۔ جنت سکونت کے لیے ایک عظیم الشان سچے بادشاہ کے نزدیک بہت عزت کا مقام ہے۔ قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ میں جنت کا جو حسین نقشہ کھینچا گیا ہے یقین جانیے کہ وہ انسان پہ سحر طاری کرتا ہے۔ چلیے قرآن و حدیث کی روشنی میں ذرا تفصیل کے ساتھ اسی جنت کی سیر کو چلتے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ تو وہ ہے جب کہ جنتی جنت میں داخل ہوں گے۔ ذرا یہ نظارہ دیکھیے، کچھ احادیث مبارکہ کے مطابق جنت میں داخل کیے جانے سے پہلے ہی اہل جنت کو ابدی حسن، صحت و جوانی عطا کی جائے گی، گناہوں سے پاک کیا جائے گا، ان کی برائیوں کو ان سے دور کیا جائے گا، کسی کے دل میں جو بھی نفرت و کدورت ہوگی اسے مٹایا جائے گا، اور تھوک، بلغم، پیشاب وغیرہ کی گندگیوں کو دور کر دیا جائے گا، اور یوں جنتی سلامتی کے اس گھر میں اس طرح داخل ہوں گے کہ حسین و جوان صحت مند ہوں گے، گندگیوں، گناہوں، برائیوں، نفرتوں، کدورتوں سے پاک ہوں گے، پسینہ مشک جیسا خوشبودار ہوگا اور ان کے دل علائشوں سے ایسے صاف ہوں گے کہ نرمی میں پرندوں کے دلوں کے مانند ہوں گے۔ اور فرمائیے کیا اللہ کے لیے یہ ناممکن ہے؟ کیا وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا؟ آج اگر اللہ ہی کے حکم سے ہماری جوانی 10 یا 20 برس کی ہے تو کیا خدا اس مدت کو بڑھا کر ابدی و سرمدی نہیں کر سکتا؟ آج اگر ہمارا جسمانی نظام ٹھیک کام کر رہا ہے تو اس میں ہمارا کیا کمال ہے، یا ہمارا کتنا عمل دخل ہے؟ ہم نے تو اپنے ہی پہلو میں وہ دل بھی نہیں دیکھا جو ہمارے بہت ہی قریب ہے، کبھی آرام نہیں کرتا، سوتا نہیں، ہم سوتے جاگتے ہیں، اور وہ اللہ کے حکم سے کتنے ہی برس تک مسلسل اپنا کام سر انجام دیتا ہے۔ کیا اللہ کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اسے چند برس کے بجائے لامحدود مدت تک کام کرنے کا اہل بنا دے؟ کیا خدا کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ ہمارے جسمانی نظاموں میں کچھ تبدیلی فرما سکے؟ اگر اللہ پھول کو خوشبو دیتا ہے تو کیا پسینے کو نہیں دے سکتا؟ اللہ تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اور بے شک ایسا ہی ہونے والا ہے جیسا رب نے ہمیں بتا دیا۔ اب اس موقع پر قرآن حکیم ہمارے سامنے جنتیوں کے جنت میں داخلے کا منظر پیش کرتا ہے اور بتلاتا ہے کہ فرشتے ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے، تحیات اور سلام پیش کریں گے اور اس کامیابی پر مبارکباد دیں گے۔
جنت کے دروازے ان کے لیے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے اور جنتیوں سے کہا جائے گا کہ بلا خوف و خطر سلامتی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ، اور یہ نعمت پانے پر جنتی لوگ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ سورہ زمر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور جو لوگ اپنے نفس کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے کہ سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے۔ اور وہ کہیں گے شکر ہے اللہ کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔ بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے اور وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا۔ سورہ فرقان میں اللہ نے فرمایا، آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، کیا ہی اچھا ہو وہ مستقر اور مقام۔ اس استقبال اور مبارکباد کے ساتھ کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سورہ زخرف میں فرمایا، اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور مطیع فرمان بٹ کر رہے تھے کہا جائے گا کہ اے میرے بندو، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا، داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ فطرت انسانی نے ہمیشہ باغات، ہریالی، سبزے، درختوں، پھولوں اور بہتے پانی کو پسند کیا ہے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جس انسان کو اس کی طاقت، وسائل اور دولت ملی تو اس نے ایسا ہی کرنے کی کوشش کی۔ بڑے بڑے بادشاہوں نے دریاؤں کے کنارے شہر آباد کیے اور اپنے محلوں کے گرد و پیش کو باغات، پھولوں اور بہتے پانی سے سجانے کی کوشش کی۔ یہ حقیقتاً انسانی فطرت کی وہ مانگ ہے جو اللہ نے جنت کی صورت میں پوری کی ہے، اور دنیاوی زندگی کو آزمائش قرار دے کر جنت کو پانے کا معیار اور طریقہ کار بتلا دیا ہے۔ لیکن انسان اسے دنیا میں ہی پانے کی خواہش کرتا ہے اور جب بھی اسے موقع ملتا ہے تو اپنے لیے یہی آسائشیں تلاش کرتا ہے، حالانکہ یہاں اول تو وہ نعمت اس درجے میں مل ہی نہیں سکتی، اور کچھ تھوڑا بہت مل بھی جائے تو کیا کوئی اور زوال نہ بھی آئے تو بالآخر موت آ کر ان ساری نعمتوں کو مٹا دیتی ہے۔ خوش نصیب تو در حقیقت وہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے جنت کے مستحق ہو جائیں۔ جنت کے لفظی معنی ہی باغ کے ہیں اور پوری کی پوری جنت باغات کا مجموعہ، گویا ایک وسیع و عریض باغ ہی ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ آئیے جنت کے باغات کی کیفیت، اس کے درختوں کی چھاؤں، جنت کے گھروں، اس کے چشموں اور اس کی نہروں کے بارے میں جانتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ متقی لوگ آج سایوں اور چشموں میں ہیں۔ سورہ رعد میں اللہ نے فرمایا، اس جنت کے پھل دائمی ہیں اور اس کا سایہ لازوال۔ سورہ واقعہ میں اللہ نے فرمایا، اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم روا پانی۔ پرہیزگار لوگوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، نتھرے ہوئے پانی کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، ایسے دودھ کی کہ جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہوگا، نہریں بہہ رہی ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، نہریں بہہ رہی ہوں گی صاف شفاف شہد کی، اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش۔ کیا وہ شخص جس کے حصے میں یہ جنت آنے والی ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں تک کاٹ ڈالے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ سے مانگو تو فردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا افضل و بلند ترین حصہ ہے، اس کے اوپر خدائے رحمان کا عرش ہے اور اسی میں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ دوستوں، اب جنت کے چشموں کا ذکر کرتے ہیں کہ جن سے خاص قسم کے مشروبات نکلتے ہیں، اور ان میں سے بعض کی شاخیں مومنین کے گھروں میں بھی پائی جاتی ہیں، اور قرآن کا حکم یہ ہے کہ اگر مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو ان نعمتوں کے حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرو۔ سورۃ الزاریات میں اللہ نے فرمایا، بے شک متقی لوگ اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے، وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے، ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پیئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی، یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پئیں گے اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے۔ بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے، اونچی مسندوں پہ بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے،
ان کو नफीस तरीन सरहद शराब पिलाई जाएगी जिस पर मुश्क की मोहर लगी होगी। जो लोग दूसरों पर बाजी ले जाना चाहते हों वो इस चीज को हासिल करने में बाजी ले जाने की कोशिश करें। उस शराब में तस्नीम की आमेजिश होगी। ये एक चश्मा है जिसके पानी के साथ मुकर्रब लोग शराब पिएंगे। दोस्तों, याद रहे कि जन्नत में पाकीज़ा क़याम गाहें और मंजिल पर मंजिल बने मकानात होंगे। इंसानों को हमेशा से ही मंजिल पर मंजिल बने मकानात अच्छे लगे हैं। बादशाहों ने भी ऊंचे ऊंचे महल तामीर किए और बालाई मंजिलों को रिहाइश के लिए ज्यादा पसंद किया। आज भी जो लोग इस्तिताअत रखते हैं और घर बनवाते हैं तो बेडरूम्स बालाई मंजिलों पर ही रखते हैं। आयत मुलाहिजा हो, सूरतुल अनकबूत में अल्लाह ने फरमाया, जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं उनको हम जन्नत की बुलंदोबाला इमारतों में रखेंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, वहां वो हमेशा रहेंगे। क्या ही उम्दा अजर है अमल करने वालों के लिए। सूरह ज़मर में फरमाया, अलबत्ता जो लोग अपने रब से डर कर रहे उनके लिए बुलंद इमारतें हैं, मंजिल पे मंजिल बनी हुई जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह कभी अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। सूरह तौबा में अल्लाह ने फरमाया, मोमिन मर्दों और औरतों से अल्लाह का वादा है कि उन्हें ऐसे बाग देगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और वो उनमें हमेशा रहेंगे। उन सदाबहार बागों में उनके लिए पाकीज़ा क़याम गाहें होंगी और सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह की खुशनुदी उन्हें हासिल होगी। यही बड़ी कामयाबी है। सूरह सौफ में अल्लाह ने फरमाया, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, मैं बताऊं तुमको वो तिजारत जो तुम्हें अजाबे इलाही से बचा दे। ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर और जिहाद करो अल्लाह की राह में अपने मालों और अपनी जानों से। यही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ फरमा देगा और तुमको ऐसे बागों में दाखिल कर देगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और अबदी क़याम की जन्नतों में बेहतरीन घर तुम्हें अता फरमाएगा। यह है बड़ी कामयाबी और महल भी सोने, चांदी, हीरों, मोतियों, जमरुद, याकूत और ना जाने किस किस चीज के बने हुए। सोचिए, जिस खुदा ने इतनी ज्यादा मट्टी, रेत और पत्थर हमारी जमीन पे पैदा कर दी, क्या वो सोने, चांदी और हीरे जवाहरात को इतनी मिकदार में पैदा नहीं कर सकता? जन्नत में तो एक एक मोती और हीरे से बनी क़याम गाह का अर्ज मीलों तक होगा। सैयदना अब्दुल्लाह बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु से ही मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक ख़ाबदार मोती का खैमा है और उस खैमे का अर्ज 60 मील का है। यूं घने सरसब्ज बागात में पानी, दूध, शहद और शराब की नहरों और चश्मों में जन्नतियों की क़याम गाहें होंगी और हर जन्नती अपने जन्नत वाले घर से बखूबी आगाह होगा। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उसकी कि जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है कि हर शख्स अपने घर, मस्कन को जन्नत इससे ज्यादा पहचान लेगा और जिस तरह वो अपने मस्कन को दुनिया में जानता था। गर्ज ये है वो जन्नत है जिसके लिए कुरान में ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि वहां जिधर भी तुम निगाह डालोगे नेमतें ही नेमतें और एक बड़ी सल्तनत का सरोसामा तुम्हें नजर आएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जन्नत का मौसम कैसा होगा? तो अल्लाह ने फरमाया, और इस अजीम सल्तनत का मौसम ऐसा मोतदिल है कि न उन्हें धूप की गर्मी सताएगी न जाड़े की ठंड। दोस्तों, जन्नत की जिंदगी में न मेहनत होगी और न मुशक्कत। जन्नत की जिंदगी ऐसी फारिगुल बाली की जिंदगी है कि जिसमें ना तो किसी किस्म की मेहनत और मुशक्कत और थकावट है, न ही किसी किस्म का कोई रंजो तकलीफ और ना ही बढ़ापा और बीमारी। गर्ज ऐसी कोई चीज नहीं जो इंसान की पुरसुकून जिंदगी में कोई खलल डाले या किसी चीज के हुसूल के लिए मुशक्कत उठानी पड़े या किसी नेमत के छिन ही जाने का कोई डर हो। सूरह हिज्र में है कि उन्हें न वहां किसी मुशक्कत से पाला पड़ेगा और न वहां से वो निकाले जाएंगे। सूरह फातिर में है कि जन्नती अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहेंगे कि अब यहां न हमें कोई मुशक्कत पेश आती है और न थकान लाहक होती है। आइए अब कुछ अहादीसे मुबारका का जिक्र करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत में एक पुकारने वाला पुकारेगा कि ए अहले जन्नत, तुम्हारे लिए ये मुकर्रर हो चुका है कि तुम सेहतमंद रहोगे, कभी बीमार ना होगे। तुम जिंदा रहोगे, कभी भी ना मरोगे। तुम जवान रहोगे, कभी भी बूढ़े ना होगे। तुम ऐशो आराम में रहोगे, कभी भी रंजो तकालीफ का शिकार ना होगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ही से रिवायत करता एक और हदीस मुबारका कुछ इस तरह है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स जन्नत में दाखिल हो जाएगा वो हमेशा ऐश में रहेगा। उसे कोई रंजो तकलीफ न पहुंचेगी, ना उसके कपड़े पुराने होंगे और ना ही उसका शबाब फना होगा। दोस्तों, जन्नत कितनी वसी होगी इसका जिक्र कुरान हकीम में है। कुरान हकीम ये बतलाता है कि उसकी वसत जमीन व आसमान जैसी है। जरा गौर कीजिए कि महज हमारी मालूम कायनात में ही कितना ज्यादा मादा है और ये सब किसका है? तन्हा एक ही सूरज में 13 लाख जमीनें समा सकती हैं। सूरज
محض ایک سیارہ ہے اور اس سے بہت بڑے زیادہ ستارے موجود ہیں، اور صرف ہماری کہکشاں ملکی وے میں ہی ایک اندازے کے مطابق 200 بلین سے 400 بلین تک ستارے ہیں۔ ہماری کہکشاں کے قریب ترین کہکشاں نوری سال کے فاصلے پر ہے، اور ایسی کہکشائیں بھی ہیں جن کی روشنی کو ہماری کہکشاں تک پہنچنے کے لیے اربوں نوری سال درکار ہیں۔ یہ کہکشائیں کوئی 100 یا 1000 نہیں بلکہ سائنسدانوں کے اندازے کے مطابق اربوں کی تعداد میں ہیں۔ اربوں کہکشائیں، ان میں اربوں کھربوں ستارے اور نہ جانے کتنے ہی ستارے ایک ایک نظام شمسی ہیں جن کے گرد چکر لگاتے ستارے اور ستاروں کے گرد گھومتے چاند۔ سوچئے یہ سارے فاصلے اور خزانے کس کے ہیں، اور کتنا ہی مٹیریل ہے اللہ کے ان خزانوں میں۔ اور اس پر بھی غور کیجئے کہ ہماری زمین بھی تو اسی مٹیریل کے ٹھنڈا کیے جانے سے ہماری زندگی کے لیے سازگار بنائی گئی ہے۔ کیا وہ قادر مطلق جس نے زمین کو ہمارے لیے گھروندہ بنا دیا اور جو ان کہکشاؤں میں موجود اس سارے مادے یا مٹیریل کا مالک ہے، وہ انہی کو زمین کی طرح ہماری زندگی کے لیے سازگار جنت میں نہیں بدل سکتا؟ یہ کیا اس کے پاس صرف یہی ذخائر ہیں؟ یہ مادہ تو اس نے اپنی نشانیوں کے طور پہ ہمارے ارد گرد پھیلا دیا ہے، وگرنہ اس کے خزانے تو ہیں بے حد و بے حساب جنہیں خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سوچئے جس نے یہ زمین پیدا کر کے اس پہ ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا، وہ اس جیسی یا اس سے بہت بہتر پیدا نہیں کر سکتا؟ جس نے کھربوں ستارے پیدا فرمائے ہیں، وہ کھربوں زمینیں پیدا نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں، وہ تو زمین و آسمان سی وسعت والی جنت کو پیدا فرما چکا ہے، جس کے ایک درجے سے دوسرا درجہ ایسا بلند ہے کہ جیسے ہمارے مقابلے میں وہ ستارے ہیں جنہیں ہم آسمان پر دیکھتے ہیں۔ اور اسی عظیم الشان سلطنت کو پانے کے لیے ہمارے قرآن میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کی طرف دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو جو وسعت و کشادگی میں زمین و آسمان جیسی ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین و آسمان جیسی ہے، اور وہ پرہیزگار لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے۔ سورہ حدید میں اللہ نے فرمایا، دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنی رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے، جو مہیا کی گئی ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لائے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اتنی ہی وسعت والی جنت ہوگی جس میں ادنا سے ادنا درجے کے جنتی کو بھی دنیا سے کئی گنا بڑی جنت عطا فرمائی جائے گی۔ دوستو، اس حوالے سے حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا، میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت جائے گا۔ یہ ایک ایسا شخص ہوگا جو اوندھے منہ دوزخ سے نکلے گا، پھر اللہ اس سے فرمائے گا کہ جا کر جنت میں داخل ہو جا۔ بس وہ جنت کے پاس آئے گا تو اس کا یہ خیال ہوگا کہ یہ تو بھری ہوئی ہے، چنانچہ وہ واپس لوٹ جائے گا اور عرض کرے گا کہ اے میرے رب، میں نے تو اسے بھری ہوئی پایا۔ اس پہ اللہ فرمائے گا جا کے جنت میں داخل ہو جا۔ پھر وہ اس کی طرف آئے گا تو اسے یہی خیال گزرے گا کہ جنت بھری ہے، بس وہ جا کر پھر عرض کرے گا کہ اے میرے رب، میں نے تو اسے بھری ہوئی پایا۔ اس پہ اللہ تیسری بار فرمائے گا کہ جا کر جنت میں داخل ہو جا، تیرے لیے تو وہاں دنیا کے برابر جگہ ہے اور اس سے 10 گنا زیادہ ہے۔ اسے یقین نہ آئے گا اور وہ سمجھے گا کہ شاید مذاق کیا جا رہا ہے، چنانچہ وہ عرض کرے گا کہ اے خدا، تو بادشاہ ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ اس حدیث کے راوی بتاتے ہیں، پھر میں نے رسول خدا علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ ہنسے، یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ راوی یہ بھی بتاتے ہیں کہ کہا جاتا تھا یہ شخص اہل جنت میں سب سے کم رتبے والا ہوگا۔ آئیے ہم ایک ایسے بہترین معاشرے کے بارے میں جانتے ہیں جس کی خوبی و حسن کا ہم صحیح تصور بھی نہیں کر سکتے، جہاں دائمی و ابدی خوشحالیاں ہیں، جہاں داخلے کی کامیابی جس کو مل گئی وہ وہاں کا درجہ اول کا مستقل باشندہ ہے، جسے نہ تو کبھی وہاں سے نکالا جائے گا اور نہ پھر کبھی کوئی اسے ناکامی ملے گی۔ چلیے اس آئیڈیل معاشرے کے بارے میں جاننے کے لیے قرآن و حدیث سے رہنمائی لیتے ہیں، شاید یہی جاننا ہمارے دل میں اس کے پانے کی تڑپ بیدار کر دے اور ہم اپنے رب سے اس کے چنے ہوئے بہترین لوگوں کے معاشرے کی شہریت مانگ لیں۔ شاید اسے حاصل کرنے کی خواہش میں ہم اس کے لیے کچھ کوشش اور قربانی بھی کر سکیں جسے رب قبول کر لے اور ہمیں سچی کامیابی مل جائے۔ جنت سلامتی کا گھر، جہاں نہ نفرت و کدورت، نہ حسد بغض و عداوت، نہ ہی برائی و بےہودگی و بدکرداری، اور نہ ہی جنگ و جدل و قتل و غارت گری، جہاں سلامتی ہی سلامتی، جہاں انسانیت کے چھانٹے ہوئے بہترین لوگ رہتے ہیں جن کے دلوں میں کوئی آلائش نہیں اور جن کی برائیاں ان سے دور کر دی گئی ہیں۔ دنیا میں ہی اگر کسی کو اچھا پڑوس اور اچھے رفقا مل جائیں تو کتنی بڑی نعمت، کتنی اچھی زندگی گزرتی ہے۔ ہماری کتنی خواہش ہوتی ہے کہ کاش کسی نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا، کاش کسی رسول کی رفاقت میں اثر آئی ہوتی۔ رسول خدا کی کس امتی کی خواہش نہیں کہ آپ سے ملاقات کا شرف ہو جائے۔ ہاں، یہ خواب حقیقت بن سکتا ہے اگر ہم اللہ کی جنت کے مستحق ہو جائیں، تو ایسے ہی اعلیٰ لوگوں کی دائمی رفاقتیں مل سکتی ہیں۔
کیونکہ جنت ہی تو وہ آئیڈیل اعلیٰ ترین معاشرہ ہے جہاں رفاقت کے لیے انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین جیسے بہترین رفقا ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء و صالحین۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں۔ یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے۔ آئیے اب ہم جنت کے وارثوں کی کچھ مشترکہ خوبیوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اس بارے میں یہ خبر دی گئی کہ اہل جنت کی برائیاں جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی ان سے دور کی جائیں گی، اور ان کے دلوں میں سے برائی کو خدائی نظام کے ذریعے مٹا دیا جائے گا، اور یوں اہل جنت آپس میں محبت کرنے والے بھائیوں کی طرح رہیں گے۔ سورہ فتح میں اللہ نے فرمایا، تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے۔ اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے۔ سورہ تغابن میں فرمایا، جب اجتماع کے دن وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا، وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا۔ جو اللہ پر ایمان لایا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس کی برائیاں اس سے دور کر دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ دلوں کی نفرت اور باہمی تعلقات کی خرابی انسانی دکھوں میں بہت سے دکھوں کی جڑ ہے۔ بعض اوقات بڑی نعمتوں میں رہنے والے اپنے اپنے قریب رہنے والے انسانوں کے رویے سے اس قدر دل برداشتہ ہوتے ہیں کہ خودکشی تک کر بیٹھتے ہیں۔ جو لوگ دلوں میں دوسروں کے خلاف نفرتیں اور بغض رکھتے ہیں، ان کی زندگی اور سوچ کبھی صحت مند نہیں ہوتی۔ جنت نام ہی بہترین زندگی کا ہے، پھر بھلا یہ کیوں کر ممکن ہے کہ وہاں کے رہنے والے نفرتیں اور کدورتیں رکھتے ہوں، یا وہاں بےہودگی اور بدتمیزی کا کوئی گزر بھی ہو؟ جنتیوں کے دلوں میں اگر کسی کے خلاف بغض و عداوت اور نفرت و دشمنی ہوگی بھی تو اس کو مٹا دیا جائے گا۔ جنت کے کسی بھی باشندے سے کسی دوسرے کو برائی، خطرے اور دشمنی کا کوئی امکان نہ ہوگا۔ سورہ ہجر میں اللہ نے فرمایا، ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کھپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، وہ آپس میں بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے۔ سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا۔ ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر خدا ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے۔ اس وقت ندا آئے گی کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے۔ جنت کی بڑی نعمتوں میں سے یہ ہے کہ وہاں کوئی ایسی بات نہ ہوگی جو بےہودگی، جھگڑے، جھوٹ، گالی، لغویات، لان تان، بہتان، غیبت، چغلی، تمسخر، طنز، بدتمیزی، بد زبانی یا گناہ کی کسی زمرے میں آتی ہو۔ سورہ واقعہ میں اللہ نے فرمایا، وہاں وہ کوئی بےہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے، جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی۔ سورہ غاشیہ میں اللہ نے فرمایا، کوئی بےہودہ بات وہاں نہ سنیں گے۔ سورہ نبا میں اللہ نے فرمایا، وہاں کوئی لغو اور جھوٹی بات وہ نہ سنیں گے۔ سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا، وہاں وہ کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے، اور ان کا رزق انہیں باہم صبح و شام ملتا رہے گا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا ہے۔ یہ تو نوی زندگی کی بہت بڑی تکالیف میں سے ہے جن سے انسان کو جنت میں مکمل نجات ملے گی۔ آپ خود غور فرمائیے کہ جن مسائل کی وجہ سے دشمنیاں، نفرتیں اور فساد وجود میں آتے ہیں، جب وہ مسائل جنت میں ہوں گے ہی نہیں تو نفرت و عداوت کیسے آئے گی؟ جب ہر ایک اپنی جنت میں بادشاہ کی طرح رہے گا، کبھی کوئی رنج و تکالیف نہ پہنچے گی، جس کی ہر خواہش پوری کی جائے گی، اور جو کچھ اس کے خدا نے اس کو دیا ہوگا وہ اس پہ راضی و مطمئن ہوگا، جسے کسی بھی نعمت کے چھن جانے کا کوئی ڈر نہ ہوگا، تو پھر کسی دوسرے سے نفرت و دشمنی کا کیا سوال؟ جب کسی دوسرے کی احتیاج ہی نہ ہوگی تو برائی کیسی؟ ویسے بھی اہل جنت وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اہل خیر تھے اور جن سے بہت برے حالات میں بھی اچھائی ہی کی توقع کی جاتی تھی، جو اللہ کو دیکھے بنا اس کو راضی کرنے کے لیے خود کو تکلیف میں ڈال کر دوسروں کی ضروریات پوری کرتے تھے اور دوسروں کو سکھ پہنچاتے تھے۔ ان سے کوئی کیوں کر یہ توقع کرے گا کہ وہ اللہ سے ملاقات کے بعد اس کی جنت میں رہتے ہوئے فساد کریں، اور جنت جیسی عظیم نعمت پانے کے بعد بےہودہ کلام، جھوٹ یا گناہ کی کوئی بات کریں؟ یوں بھی ہم ذکر کرائے ہیں کہ جو برائی بھی جس جنتی میں تھی وہ جنت میں داخل کیے جانے سے پہلے ہی اس سے دور کر دی جائے گی، اور اگر کسی جنتی کو کسی شخص کے ساتھ دشمنی تھی بھی تو اللہ اپنی تخلیقی کار فرمائی سے ہی دلوں کو برائیوں، بےہودگیوں، نفرتوں اور عداوتوں سے پاک صاف کر دے گا۔ وہاں ان کی صدائیں سلامتی کی ہوں گی اور ان کی زبانیں اللہ کی پاکی اور تعریف بیان کریں گی۔ سورہ یوسف میں اللہ نے ارشاد فرمایا،
وہاں ان کی صدا یہ ہوگی کہ پاک ہے تو اے خدا۔ ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کے درمیان کوئی مخالفت نہ ہوگی، نہ ان میں سے ایک دوسرے کے لیے بغض ہوگا۔ سب کے دل باہمی الفت و محبت کے باعث مل کر گویا ایک دل ہو گئے ہوں گے۔ وہ صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کریں گے۔ یہ سلامتی اور امن و عافیت والا وہ پاکیزہ معاشرہ ہے جہاں کسی بھی نوعیت کے دکھ، رنج و غم یا تکلیف نام کی کسی چیز کا کوئی وجود نہیں۔ اسی نعمت کدے کا نام جنت ہے، اور اسی کی طرف ہمارا مہربان رب ہمیں دعوت دے رہا ہے۔ سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا، تم اس ناپائیدار زندگی کے فریب میں مبتلا ہو رہے ہو، اور اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ ہدایت اس کے اختیار میں ہے، جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ دوستو، اب ہم جنت کی خاندانی زندگی کے بارے میں قرآن و حدیث سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس بارے میں پہلی بات یہ کہ جنت میں کوئی بھی جنتی اکیلا نہ رہے گا، بھلے وہ مرد ہو یا عورت۔ زندگی کے حسن کا رشتہ یعنی رشتہ ازدواج وہاں بھی ہوگا۔ جنتی مرد ہو یا عورت ہمیشہ جوان اور میاں بیوی کی حیثیت میں ہی رہیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور جنت میں کوئی بغیر جوڑے کا نہ ہوگا۔ جنتی مردوں کی یہ بیویاں حوروں کے علاوہ ہوں گی، اور یہ چونکہ دنیا کی آزمائش سے گزر کر اپنی ایمان اور اعمال صالحہ کی بنا پر جنت کی مستحق ہوئی ہوں گی، اس لیے ان کو حوروں پہ فضیلت حاصل ہوگی۔ یوں سمجھ لیجیے کہ جنتی بادشاہ کی ملکہ کی حیثیت انہی کو حاصل ہوگی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، دنیا کی عورتیں بہتر ہیں یا حوریں؟ حضور علیہ السلام نے جواب دیا، دنیا کی عورتوں کو حوروں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو ابرے کو استر پر ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا کس بنا پر؟ فرمایا اس لیے کہ ان عورتوں نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے اور عبادتیں کی ہیں۔ جنتی عورتیں اپنی مرضی اور پسند کے مطابق یا تو اپنے سابق جنتی شوہروں کی زوجیت میں آئیں گی یا پھر کسی دوسرے جنتی کی زوجیت میں، جبکہ فریقین یہ رفاقت پسند کریں۔ قرآن حکیم یہ بتاتا ہے کہ جنتیوں کی ہر خواہش پوری کی جائے گی، اس لیے وہاں ابدی رشتہ ازدواج میں منسلک کیے جانے سے پہلے فریقین کی رضامندی، خواہش اور خوشی کو اصل اہمیت حاصل ہوگی۔ احادیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو میاں بیوی دنیا میں مومن رہے ہوں اور آخرت میں جنت کی مستحق ہو جائیں، تو اگر دونوں چاہیں گے تو ان کا یہ رشتہ وہاں ابدی و سرمدی ہو جائے گا، اور اگر نہ چاہیں تو اللہ ان کا جوڑ کسی اور جنتی سے لگا دے گا۔ جس جوڑے میں سے کوئی ایک جنتی اور دوسرا جہنمی نکلا تو جنتی کو اس کی رضامندی سے اہل جنت میں سے کسی کے رشتہ ازدواج میں دے دیا جائے گا۔ اسی طرح ان مردوں اور عورتوں کے ساتھ معاملہ بھی کیا جائے گا جو دنیا میں شادی سے پہلے ہی مر گئے تھے۔ اس معاملے میں ایک سادہ سی بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ جنت کے مستحق لوگ، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں، اللہ کے پسندیدہ ہوں گے، اور انہیں رب کی طرف سے ہر خوشی دی جائے گی۔ اور اہل جنت کی خوشیوں کے لیے ان کے حق میں اللہ سے بہتر چننے والا اور فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کامل علم والی ہستی ہے، دل و دماغ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جو جوڑا اللہ ان کے لیے چنے گا وہ ان کے لیے بہترین ہوگا، اور اسی میں اللہ ان کی بھرپور خوشی، محبت اور رضامندی بھی رکھ دے گا۔ دوستو، قرآن کریم کی آیات سے ان کو دیکھتے ہیں۔ سورہ زخرف میں اللہ نے فرمایا، اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور مطیع فرمان بن کر رہے تھے، کہا جائے گا کہ اے میرے بندو، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا۔ داخل ہو جاؤ جنت میں، تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے، اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا، تم اب یہاں ہمیشہ رہو گے۔ تم اس جنت کے وارث اپنے ان اعمال کی وجہ سے ہوئے ہو جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہیں، مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے۔ ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہیں، جو کچھ وہ طلب کریں ان کے لیے حاضر ہے۔ رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوکن کو ناپسند کرنا اور اس سے نفرت کرنا تو عورت کی فطرت میں ہے، تو جنت میں جہاں رقابت کے لیے حوریں اور دوسری بیویاں بھی ہوں گی، تو پھر جنتی بیویاں کیوں کر خوش رہ سکیں گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اہل جنت کے دلوں میں نفرت و کدورت، بغض و عداوت اور حسد و رقابت کا داعیہ ختم کر دیا جائے گا، اور یہ برائیاں ان سے دور کر کے انہیں پاکیزہ بنا دیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ صرف انہی کی محبت ڈالے گا جن کی زوجیت میں وہ دی جائیں گی، اپنے اپنے خاوندوں پر ہی عاشق ہوں گی، اور ان کی ساری دلچسپیاں اور محبتیں انہی سے وابستہ ہوں گی۔ وہ نگاہیں بچانے والی، شرمیلی، ہم عمر پاکیزہ لڑکیاں ہوں گی جنہیں اللہ رب العالمین جوان اور کواریاں بنا دے گا، بھلے وہ دنیا میں بوڑھی ہو کے مری ہوں۔ وہ ایسی حسین ہوں گی جیسے چھپا کر رکھے ہوئے ہیرے و موتی،
ایسی آبرو والی ہوں گی کہ جنہیں ان کے خاوندوں کے علاوہ کسی نے چھوا نہ ہوگا، اور ایسی حیادار ہوں گی کہ اپنے خاوند کے علاوہ انہیں کسی سے کوئی دلچسپی نہ ہوگی۔ ہم پہلے ایک حدیث کا ذکر کرائے ہیں جس میں یہ بیان تھا کہ ادنا ترین جنتی کو بھی زمین سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی۔ اب آپ خود سوچئے کہ ایسی سلطنتوں کے وارثوں کی بیویاں کیا ان سے خوش نہ ہوں گی، جبکہ وہاں انہیں کوئی تکلیف دیے جانے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ بیویوں کی باہم نفرت و رقابت کا یہ تصور محض دنیا کی زندگی کے ساتھ وابستہ ہے، جنت کی زندگی میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے کہ اللہ نے ہمیں ہماری ماؤں کے پیٹوں میں کئی ماہ تک منہ کے ذریعے سے نہیں بلکہ براہ راست ماں کے خون سے رزق دیا اور اسی سے ہماری بنیاد بنی، لیکن دنیا میں آنے کے بعد وہ تصور ختم ہو جاتا ہے اور ہم منہ کے ذریعے کھانا شروع کرتے ہیں۔ ایسے ہی کئی ایک تصورات محض دنیا کی زندگی کے مراحل سے وابستہ ہیں، جنت کی زندگی میں ان کا کوئی وجود نہیں، مثلا موت، بیماری، بڑھاپا، تکلیف، رنج و غم، نفرت و کدورت، حسد و دشمنی، برائی و بےہودگی، گندگی، بےہودہ کلام وغیرہ دنیا سے وابستہ ہے۔ جنت کی زندگی میں ان کا کوئی تصور موجود نہیں۔ یہ اتنی اہم بات ہے کہ اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو جنت کی حیات کے بارے میں بہت سی باتیں سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ دوستو، جنت کے درجات لوگوں کے اعمال کے لحاظ سے مختلف ہوں گے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے 100 درجات ہیں اور سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس کا ہے، اور احادیث میں اللہ سے جنت الفردوس کے سوال کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے، حج کیا۔ راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کا ذکر کیا یا نہیں، تو اس کا اللہ پر حق ہے کہ وہ اس کی مغفرت کرے، خواہ وہ ہجرت کرے یا جہاں چاہے پیدا ہو وہیں رہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں کو عمل کرنے کے لیے چھوڑ دو، کیونکہ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان، اور جنت الفردوس جنتوں میں سب سے اعلیٰ اور درمیان میں ہے۔ اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، جنت کی نہریں بھی اسی سے نکلتی ہیں، لہٰذا اگر تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ مشکات شریف میں ہے۔ اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں، ان میں سے ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ زمین و آسمان کے درمیان ہے، اور فردوس، سورہ اور معینے اپنے درجات کی بلندی کے اعتبار سے سب جنتوں سے اعلیٰ و برتر ہیں، اور اسی فردوس سے بہشت کی 4 نہریں نکلتی ہیں، اور فردوس ہی کے اوپر عرش الہی ہے۔ بس جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو جو سب سے اعلیٰ و برتر ہے۔ جنت میں مختلف اعمال والوں کے داخلے کے لیے مختلف دروازے ہوں گے۔ صحیح یہ ہے کہ تمام دروازوں کے نام کا احاطہ ممکن نہیں، البتہ بعض اعمال والوں کے لیے بعض دروازوں کے نام اور ان کی تعمین روایات میں موجود ہے۔ ایسی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے شرح ان دروازوں میں 8 دروازوں کا ذکر فرمایا ہے، جیسے کہ 8 کے عدد کا ذکر روایات میں بھی موجود ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ علیہ کے بقول حدیث میں فی الجنہ کے الفاظ مذکور ہیں، یعنی جنت میں یہ دروازے ہیں، ان کے علاوہ کی نفی نہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ الجنہ یعنی جنت کے لیے فقط یہی دروازے ہیں، ان میں 8 مشہور دروازے ہیں: باب الصلاح، باب الجہاد، باب الریان، باب الصدقہ۔ ان 4 کا ذکر صحیح بخاری کی روایات میں صراحتاً موجود ہے: باب الحج، باب الکاظمین والعافین عن الناس، باب المتوکلین، باب الذکر یا باب العلم۔ دوستو، ان بقیہ حدیث کا ذکر کو سامنے رکھتے ہوئے شارحین نے کیا ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ جنت کی نہروں میں زیادہ مشہور کوثر و سلسبیل ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں جو پانی بہے گا وہ شہد اور دودھ جیسا ہوگا، اس کو شراب طہور پینے کی پاکیزہ شے کہا گیا۔ قرآن میں نہروں کی تعداد کا کوئی ذکر نہیں۔ کوثر کے متعلق بعض علماء کا خیال ہے کہ وہ نہر نہیں، حوض ہے۔ قیامت کے دن نیک لوگ رسول اللہ کے ہاتھوں کوثر کا پانی پئیں گے، اس لیے حضور کو ساقی کوثر بھی کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک سورہ کوثر بھی ہے۔ جنت کی اعلیٰ ترین نعمت خدا کا دیدار بھی ہوگا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے آدم حوا کو آزمائش کے لیے نکالا گیا تھا۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پر وقت پہنچ جائے۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔